अलमादा इकबाल के चश्मो चराग, सियासी और समाजी शख्सियत, मारूफ कानूनदान, साबिक सेनेटर बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले मेहमान खुसूसी जो प्रोफेसर अतिया सईद साहिबा हैं और मेज़बान ख़ास जो प्रोफेसर रफ़ीकी साहब हैं और मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई बात अल्लामा इकबाल के हयात और तालीमात के अलावा यहाँ नहीं करूँगा, इस पर तसल्ली रखिएगा। और देखें, एक सियासी शख्सियत या एक सियासी कारकुन या वर्कर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा जगहों पे तकरीर करने की दावत दी जाती है, और फिर मैंने तो बहुत से सियासी लीडरों को देखा है कि वो एक ही तकरीर को रिसाइकल करते रहते हैं। वही तकरीर एक जगह की, वही दोबारा दूसरी जगह की, फिर इस तरह चंद दिन बाद तीसरी जगह। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इस तरह से मेरी तकरीरें ना हो, लेकिन आज मैं थोड़ा सा महसूस करता हूँ कि ये ज़रूरी इसलिए है कि मैंने 2 घंटे कबल एक तकरीब में एक तकरीर की थी, उसको इतना पसंद किया गया और इसके बारे में मुझे हर नस्ल के बुजुर्ग लोगों ने, दरमियानी उम्र के लोगों ने, बच्चों ने, सब ने आके कहा कि जी हमने तो इस तरह की बात कभी सुनी नहीं थी, हालांकि हम बचपन से ये नज़म अल्लामा इकबाल की जो है वो एक पढ़ते आए हैं, तो उसका भी जिक्र होगा। लेकिन मैं वही तकरीर जो मैंने इदारा नज़रिया पाकिस्तान में, ये आपसे 2 किलोमीटर दूर है, अभी सुबह की है, मैं वही तकरीर दोबारा करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ के लिए 2 बातें करना चाहता हूं जो मैंने वहां नहीं की। एक बात जो कि प्रोफेसर जाहिद मुनीर आमिर साहब ने कही, और उन्होंने आते ही आपसे कहा कि अल्लामा इकबाल के मज़ार के अंदर जो फारसी अशार लिखे हुए हैं, उन्होंने उसमें से एक शेर गालिबन फारसी का पढ़ा। मैं फारसी इतनी नहीं जानता, थोड़ी बहुत समझ लेता हूं, लेकिन जो बात उसमें की वो बड़ी अहम थी, और अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ तरीकों से उस बात को किया हुआ है। और उन्होंने जो मिसरा पढ़ा या शेर पढ़ा, उसके पहले अल्फाज थे अरूज आदम खाकी, यानी इंसानियत, यानी खाक के बना हुआ इंसान, खाक से बना हुआ इंसान जो है उसका उरूज या उसका मकाम या उसकी अजमत जो है, ग्रेटनेस, ह्यूमन कैपेसिटी जो है, वो किस चीज पर मबनी होती है सबसे ज्यादा। और उन्होंने अल्लामा के उस शेर का हवाला देते हुए कहा कि उसका ताल्लुक क्रिएटिविटी से है या तख्लीक से है। और मैं उसी मौजू, मैंने ठीक कहा ना, मैं उसी मौजू को अल्लामा के कलाम के एक और हिस्से से आपको आगाह करना चाहता हूं, जो कि उनकी अजीम शान कलाम मसनवी जावेद नामा कहलाता है। जावेद नामा का आखिरी चैप्टर जो है उसका नाम है खिताब बजावेद, और खिताब बजावेद की जो ज़िम्नी उन्वान है या सब टाइटल है वो ये है कि नौजवान नस्ल से एक गुफ्तगू। और वहां पे अल्लामा इकबाल, ये फारसी में कलाम है लेकिन उर्दू मफहूम उसका क्या है मैं आपको बयान करना चाहता हूं। वो फारसी का शेर शुरू होता है हर के उरा कुव्वत तख्लीक नीस। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस इंसान ने, और ये अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से कहलवा रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कलाम इकबाल में कि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में तख्लीक नहीं की, ये खुदा कह रहा है, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में तख्लीक नहीं की, उसने हमारे जमाल में से अपना नसीब हासिल नहीं किया, उसने हमारे हुस्न में से अपना हिस्सा नहीं लिया, और वो काफिर और मुनाफिक है, वो जिंदगानी के फल से महरूम है। इसीलिए वो शाहीन को जो आइडियल एक अलामत के तौर पे पेश करते हैं, तो उसकी क्वालिटीज जो हैं वो ये, वो तेज निगाह है, वो बुलंद परवाज है, वो कभी आशियाना नहीं बनाता, वो कभी किसी दूसरे के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, और उसकी एक क्वालिटी ये भी है कि वो तन्हाई को पसंद करता है, खिलवत पसंद है।
اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تنہائی میں ہی تخلیق ہو سکتی ہے، اور تخلیق کی جو اہمیت ہے، یہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا تخلیق کی اہمیت کے حوالے سے. تھینک یو پروفیسر زاہد منیر احمد کہ آپ نے یہ طرح کا مصرع مجھے دیا اس بارے میں. دوسرا میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، اور وہ میں راج تحسین بھی پیش کرنا چاہ رہا تھا معزز مہمانان کو اور ہمارے میزبان جو ہیں ان کو. ان سے پہلے جو ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی جو شخصیت تھی وہ ایک خاتون تھی، پروفیسر بصیرہ. تو وہ ظاہر ہے ایک میزبانی کرتی تھی فنکشنز کی، جس طرح یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے. تو وہ تو ایک خاتون تھی، اور اکثر ان کے لیے یہ ضروری تھا، اور وہ اہم بات بھی ہے کہ وہ ہمیشہ مہمان مقررین میں خواتین کی شرکت جو ہے اس کو یقینی رکھتی ہیں اور اچھی تعداد میں رکھتی ہیں. یہ ایک روایت ہے جو پروفیسر رفیقی صاحب نے بھی قائم رکھی ہے کہ آج ہمارے مہمان خصوصی بھی ایک خاتون ہیں، ایک مہمان مقرر بڑی لرنڈ ینگ پروفیسر ہیں، اور پھر جنہوں نے پرفارم کیا وہ بھی خاتون ہیں. اور میں آپ کو ایک موقع پہ میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے ایک فنکشن پہ گیا، روٹری کلب کا تھا، اور میں نیا سینیٹر بنا تھا. تو وہ خواتین کے دن اور خواتین کے حوالے سے وہ فنکشن تھا. تو اس کے لیے میں اپنا کوشش کرتا ہوں ہوم ورک کر کے جاؤں. تو میں جو اس کے لیے پڑھ کے گیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے. میں نے کہا تھا علامہ اقبال کے حیات و تعلیمات سے باہر کوئی بات نہیں کروں گا. خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ اقبال کے حوالے سے میں نے یہ بات کی، اور آج بھی اس کو دہرا رہا ہوں. ایک خط میں جس کی تاریخ ہے 30 دسمبر 1915، یعنی کہ آج سے کوئی 109 سال پہلے کا یا 108 سال پہلے کا خط، راجہ کرشن پرساد کے نام علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ مجھے لندن میں ایک انگریز نے، جب طالب علم تھے، مجھے لندن میں ایک انگریز نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا تیسرا حصہ، 1/3. تو یہ خط میں لکھ رہے ہیں، تو جواب آیا کہ کیا مطلب 1/3 مسلمان؟ تو علامہ اقبال کا جواب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: نماز، خوشبو اور عورت. اور مجھے، یعنی اقبال کہتے ہیں، مجھے ان میں سے ایک ہی پسند ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ میں داد دیتا ہوں اس تخیل کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا شمار دنیا کی 2 لطیف ترین چیزوں کے ساتھ کیا ہے، اور بلا شبہ وہ کہتے ہیں کہ عورت نظام عالم کی خوشبو اور قلب کے لیے نماز کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کسی بھی ان کے بارے میں تصنیف کے اندر 30 دسمبر 1915 کا خط راجہ کرشن پرساد کے نام جو ہے اسے دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ پایا جاتا ہے. اب وہ والی تقریر جو صبح کی میں بتا رہا تھا اپنے مہمانوں کو جو سن رہے تھے کہ میں چند دن پہلے روزوں میں عید سے فوراً پہلے اسلام آباد میں تھا، اور لاہور آتے ہوئے میں رستے میں ایک دوست سے ملنے رکا. میں نے کہا آپ کو ملتے جاتا ہوں، مجھ سے بڑے عمر. تو انہوں نے کوئی روزے کا وقت تھا، دن میں 12-1 بجے تھے دوپہر کے، اور میں لاہور کی طرف افطاری سے پہلے پہنچنے کے لیے کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا. تو وہاں پہ ذکر آیا دعا کا، دعا کے تصور کا. تو میں نے ان سے 2 حصوں میں گفتگو کی. وہی گفتگو میں آپ کو دہرانا چاہتا ہوں. اب مجھے ایک مہمان نظر آ رہے ہیں جو پچھلی تقریر میں بھی تھے، لیکن باقی سب مہمان نئے ہیں، اس لیے وہ تقریر میں دوبارہ بھی کر دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں پہلے حصے میں نے صرف یہ بتایا ان کو، اپنے دوست کو، کہ علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام پر، اس میں غالباً، اور میں روزوں کے دنوں میں دوبارہ پڑھ رہا تھا، انگریزی میں مشکل ہیں، ڈینس زبان میں ہیں، لیکن ایک جو دوسرا یا تیسرا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے The Concept of God and the Meaning of Prayer، یعنی خدا کا تصور اور میں نے جو سمجھا دعا کا مطلب. تو میں نے جب اس لیکچر کو پڑھا، 32 صفحے کا لیکچر، تو اس میں تقریباً 26 یا 27 صفحے کانسیپٹ آف گاڈ یا خدا کے تصور پر تھے، اور 7-8 صفحے آخر میں جو تھے وہ میننگ آف پریئر. میں جو سمجھا تھا میننگ آف پریئر، میں اپنے دوست اپنے جن کے ساتھ میں گھر بیٹھا تھا اسلام آباد میں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں جو دعا کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. مثال انہوں نے کیا دی، کہتے ہیں میں بلو ایریا جا رہا ہوتا ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ
آپ کو پتا ہے اگر بلو ایریا اسلام آباد کا دن کے وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ پارکنگ مل جائے, وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی جا رہا ہوتا ہوں تو گاڑی نکل رہی ہوتی ہے اور مجھے پارکنگ مل جاتی ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی وہ بات کر رہے تھے. تو میں نے اس لیکچر کا ذکر کیا اور میں نے بتایا کہ مجھے سمجھ میں آئی کہ میننگ آف پریئر جس کو علامہ اقبال حوالہ دے رہے تھے, وہ پریئر کا مطلب دعا نہیں, وہ نماز یا صلاۃ تھا. اور اس کے حوالے سے وہ 3 باتیں جو ہیں اس میں لیکچر میں وہ بتاتے ہیں جو وہ بہت اہم سمجھتے ہیں نماز کے اہم پہلوؤں میں. ایک خاص طور پہ اس نماز کے جو اجتماعی ہمارا طریقہ ہوتا ہے جمعے کے دن اور پھر سال میں 2 دفعہ عید کے دن, کانگریگیشن, اس پہ زور دیتے ہیں کہ نماز کا ایک اجتماع میں پڑھنا 3 طریقوں سے ہماری امہ کی مضبوطی کی دلیل ہے. نمبر 1 کہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی طبقہ, کوئی برادری, کوئی رنگ, کوئی نسل, کوئی نیشنلٹی سے بالاتر ہو کے سب ایک ہو کے, اور خاص طور پہ اگر نماز کا وہ تصور آپ دیکھیں جو مقامات مقدسہ پہ عمرہ اور حج کے موقع پہ ہوتا ہے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے اندر, اس کی کہ ہم سب ایک ہیں. دوسرا کہ وہ سماجی رابطہ یا انٹریکشن کا موقع جو ملتا ہے اجتماع میں, ایک دوسرے کے ساتھ غم خوشی کو ایک شریک ہونا, ایک دوسرے سے گفتگو کرنا, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا, ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ کرنا, وہ موقع ہم کو اجتماع جو ہے وہ دیتا ہے. اور تیسری اور سب سے اہم بات جس کا وہ ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا بھر کے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی رخ میں قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی جس کی بات کرتے ہیں, وہ ایک اس علامت کو اتنی مضبوطی اور اتنے اتحاد کی علامت سمجھتے ہیں کہ ایک ہی حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. وہ ایک اسلامی دین اسلام کی اور اسلام میں صلاۃ اور نماز کا جو تصور ہے اس کی ایک عظیم ترین ستون جو ہے وہ ایک رخ میں, ایک علامت, ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ زمیں بوس ہونا ہے. پھر دوسرا حصہ, کیونکہ وہ دعا کی بات ہو چکی تھی اور یہاں پہ بچوں کی نظمیں بھی پڑھی گئی ہیں, بڑوں کی نظمیں بھی پڑھی گئی ہیں, تو میں ذکر کیا, آپ کو بھی ذکر کرتا ہوں آج سے 8-9 سال پہلے کا. لیکن میرے دوست کہہ رہے تھے کہ دیکھو یار کیا تمنا انسان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں جو دعا بن کے لبوں پہ آتی ہیں. یہی پہلا شعر ہے نا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, کہ میری تمنا میرے لب پہ دعا بن کے آتی ہے. تو میں نے یاد کیا کہ آج سے 9 سال پہلے تقریباً مجھے ہندوستان میں دعوت دی گئی اقبال اکیڈمی کے توسط سے. وہاں کی ایک صوبہ ہے مغربی بنگال, اس کی چیف منسٹر ہے ممتا بینرجی, ان کی پارٹی ہے ترنمول کانگریس, جس کا مطلب ہوتا ہے گراس روٹس ترنمول بنگالی میں. اور پچھلے الیکشن میں انہوں نے بی جے پی مودی کی پارٹی کو اتنی بڑی شکست دی ہے کہ ان کو کسی صوبے میں اتنی بڑی شکست نہیں ملی, اور 80% نشستیں ویسٹ بنگال کی جو ہیں ان کی ترنمول پارٹی کی ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ اور ان کی گورنمنٹ نے 2015 میں علامہ اقبال کو ایوارڈ دیا, بعد از مرگ پوسٹومس ایوارڈ ترانہ ہندی کا, یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, جو انہوں نے نظم لکھی. تو انہوں نے اقبال اکیڈمی سے رابطہ کیا کہ ان کی فیملی کا کوئی ممبر آ کے وہ وصول کر لے. تو میں نے ادھر کلکتہ میں ایک فنکشن تھا بہت بڑا, اس میں وہ ایوارڈ دیا گیا, تقریریں ہوئی, چیف منسٹر تھی, میئر تھے اور بڑے منسٹرز تھے, سب کچھ تھا. تو وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی, مشاعرہ ہوا, ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کے پورے ایک حصے کو گوشہ اقبال کہہ کے اس کا افتتاح کیا گیا. اور وہاں جو دانشور آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک دلی یونیورسٹی کے اردو کے شعبے کے سربراہ بھی تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف اردو. انہوں نے مجھے کہا کہ لاہور جاتے ہوئے دلی ضرور رکیں اور ہماری یونیورسٹی آئیں اور ہماری اردو ڈپارٹمنٹ کے اندر آ کے جو ہے آپ شرکت کریں, انٹریکٹ کریں اساتذہ کے ساتھ. تو میں وہاں گیا دلی یونیورسٹی, میں نے ایک کلاس روم کے اندر اردو کے تمام اساتذہ سے خطاب کیا. اس کے بعد سٹاف روم کے اندر سارے بیٹھے چائے پی رہے تھے. تو اب اردو کے اساتذہ بیٹھے ہیں, ایک ایک کر کے سب نے بولنا شروع کیا, اور کرتے کراتے شمع محفل آخر میں میزبان پہ آئی. ہر پروفیسر نے کوئی شعر پڑھا کسی بڑے شاعر کا, کہا غالب نے یہ خوب شعر کہا تھا,
یا جی میر تقی میر کا فلاں شعر بڑا اچھا ہے، اگلے نے کہا، تیسرے نے کہا فیض احمد فیض مرحوم کا یہ شعر ہے، چوتھے نے کہا وہ داغ دہلوی نے کیا خوب کہا، تخلص داغ ہے عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں، اینڈ سو آن کرتے 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 ہم چپ سن رہے تھے، میں اور میرے میزبان جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ تھے۔ شمع محفل جب میزبان خاص کے پاس آئی جو اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، تو انہوں نے سارے اساتذہ سے کہا کہ آپ نے بہت عمدہ کلام پڑھا ہے، بڑے عظیم شعراء کا کلام، اشعار آپ نے حوالہ دیے، آپ کا نالج، آپ کی پسند، آپ کا ذوق، لیکن کہتے ہیں کہ ایک نظم، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ میزبان دہلی یونیورسٹی کے اردو شعبہ کے ہیڈ، وہ کہتے ہیں ایک نظم ایسی خوبصورت لا کے دکھا دیں کسی بھی شاعر کی، جیسے کہ علامہ اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا ہوتی ہے۔ اور اگر علامہ اقبال کے پیغام کے ذریعے ہم نے قومی تعمیر نو کرنی ہے ان کی فکر کی روشنی میں، تو میرا خیال اس سے بہتر، جس کو کہا گیا کہ اس سے خوبصورت نظم کسی اور شاعر نے نہیں لکھی، تو مجھے لوگ آج صبح سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے آج کہا ہمیں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا، کیوں نہیں سوچا تھا، اور کتنا سمپل پیغام ہے اس کے اندر، 5 پیغام ہے اس نظم کے اندر، یہ بتا کے میں آپ سے اجازت لوں گا۔ کیا پیغام ہے، کیا دعا ہے، کیا تمنا ہے جو لبوں پر دعا بن کے آتی ہے کہ مجھے ایسی شمع بنا دے کہ جس کے دم سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے اور جس کے چمکنے سے ہر طرف اجالا ہو جائے۔ یہ آپ سب کو، بڑوں کو، بچوں کو تلقین ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ ایسی شمع بنے جس سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے۔ دوسرا پیغام کیا دیتے ہیں اس میں؟ وہ دوسرا پیغام یہ وہی میسج ہے ایک اور طریقے سے، وہ فارسی کی کہاوت ہے کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شبی، کہ کوئی ایسا خوبصورت کمال کا کام کرو جسے دنیا بھر تم سے محبت کرے۔ تو وہ اس دعا میں اسی طرح آتی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے وطن کے لیے ایسا کارنامہ سر انجام دینے دے کہ میں اپنے وطن کی زینت ایسے بنوں جس طرح ایک پھول ایک چمن کی زینت بنتا ہے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ یہ دوسرا پیغام ہے۔ تیسرا پیغام کیا ہے؟ کہ جس طرح ہمارا دین کہتا ہے کہ علم حاصل کرو پنگوڑے سے قبر تک، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو علامہ کو اس نظم میں کیا فرماتے ہیں، اسی کا پیغام کس طرح دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا پروانہ بنا دے جس کو علم کی شمع سے محبت ہو، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اور چوتھا پیغام اس میں کیا ہے؟ میں نے وہی مثال دی، میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی جب مجھے صدارت ملی تو پہلا قانون جو ہمارے پاس منظوری کے لیے آیا، مسودہ بل، وہ سینئر سٹیزنز کے بارے میں تھا، ان کی پروٹیکشن کے بارے میں کہ ان کو کیا تحفظ دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کس طرح سے پناہ گاہیں بن سکتی ہیں، ان کو کس طرح سے ڈسکاؤنٹ دیے جا سکتے ہیں مختلف یہ سفر کرنے کے اور دوسرے معاملوں کے اندر، کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بینکوں کے اندر کاؤنٹر بنیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس قانون میں تھیں۔ اس قانون پہ ہم نے غور و فکر کیا، کمیٹی میں 10-12 سینیٹر تھے، تو اس کو منظور کر لیا بالآخر۔ تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ہم نے یہ بل منظور کر لیا ہے سینئر سٹیزنز کی پروٹیکشن کے لیے۔ تو سب سے سامنے میرے پیپلز پارٹی کی سینیٹر بیٹھی تھی، قرۃ العین مری صاحبہ۔ میں نے کہا سینیٹر صاحبہ مبارک ہو، آپ نے وہ قانون منظور کیا ہے جس سے مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، پہلا مصرع میں پڑھوں گا دوسرا آپ پڑھیے گا۔ میں نے پہلا مصرع پڑھا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، انہوں نے دوسرا مصرع پٹ پڑھا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ سو یہ وہ چوتھا پیغام ہے، غریبوں کی حمایت کرنا اور درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اور پانچواں اور آخری پیغام عہد نصرات المستقیم، کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ پوری دعا آپ کو پڑھ دی، ایک نظم کا ذکر آیا جس میں ایک دعا ہے، بہت سی دعائیں ہیں اس نظم کے اندر، اس کا نام ہے ساقی نامہ۔ میں اس کی دعا سے آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور اس کی چند دعاؤں میں سے کوئی ایک آدھی دعا جو ہے، کیونکہ وہ آپ سب کے لیے مخاطب ہے۔ پرانی سیاست گری خار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ
सोजे सिद्दीक दे, तेरे आसमानों के तारों की खैर, जमीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।